2 and 3. आदाब दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। सचवाला जी की लाइव स्ट्रीम में और दरस कुरान सीरीज में आप सभी का स्वागत है। जी सचवाला जी, आदाब। जी आदाब मेरे भाई, कैसे हैं आप? जी सर, एकदम बढ़िया हूँ। अच्छा। सचवाला जी, हमारा दरस कुरान बहुत से लोग बड़े तफसील से और बड़े ध्यान और गौर से सुन रहे हैं। जो जी हमारे दोस्त जमशेद नवीद साहब का मुझे एक मैसेज था, इसमें उन्होंने अच्छा काफी अच्छा तफसील से सूर्य निसा को सुना। तो सूर्य निसा की 4 की 34 जो है, तो जी उसके बारे में शान नुजूल में वो कुछ बता रहे थे। तो मैं एक बार थोड़ा सा उसको हम रिव्यू करते हुए फिर अपने अच्छा रूटीन वाली आयत पे आएंगे। जी अच्छा 4 की उन्होंने उसके 34 शान नुजूल में जी वज़रिबूहुन्ना पर। मैं जी 4 तो वो की आयत निकालें, वो आयत निकालना है। जी अच्छा ठीक है। 34 इसके फुट नोट को और उसको थोड़ा सा हम एक बार देख लेते हैं। जी सच वाला जी जी। ये आयत नंबर 34 है सूरह निसा की। तो इसमें हमारे मौदूदी साहब जो है 4 फुट नोट लिखते हैं। तो मेरे ख्याल से वज़रिबूहुन्ना की बात जो है फुट नोट नंबर 3 में आ रही लगता। इसमें ये कहा गया है कि हदीस में आया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहतरीन बीवी वो है जिसने जब तुम उसे देखो तो तुम्हारा जी खुश हो जाए, जब तुम उसे किसी बात का हुक्म दो तो वो तुम्हारी इताअत करे, और जब तुम घर में न हो तो वो तुम्हारे पीछे तुम्हारे माल की और अपने नफ्स की हिफाजत करे। ये हदीस इस आयत की बेहतरीन तफसीर करती है। मगर यहाँ ये अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि औरत पर अपने शौहर की इताअत से अहम और अक़दम अपने खालिक की इताअत है। लिहाजा अगर कोई शौहर खुदा की मासियत का हुक्म दे या खुदा के आयत किए हुए किसी फ़र्ज से बाज रखने की कोशिश करे तो उसकी इताअत से इनकार कर देना औरत के लिए फ़र्द है। इस सूरत में अगर वो उसकी इताअत करेगी तो गुनाहगार कहलाएगी। बखिलाफ इसके अगर शौहर अपनी बीवी को नफिल नमाज या नफिल रोज़ा तर्क करने के लिए कहे तो लाजिम है कि वो उसकी इताअत करे। इस सूरत में अगर वो नवाफिल अदा करेगी तो मकबूल न होंगे। अच्छा, वो कहा जाता है ना, यानी नफिल रोज़ा या नफिल नमाज, जैसा कोई कोई खातून रात में उठकर तहज्जुद पढ़ रही है, या जो है हफ्ते में 2 या 3 दिन के जो है नफिल रोज़े रख रही है, तो इस तरह की तहज्जुद या ऐसे नफिल रोज़ों के लिए उसके शौहर के पास यह राइट है कि वो उसको रोके। उसके बावजूद भी जो है अगर वो उसकी बीवी वो रात में तहज्जुद पढ़ती है अपने शौहर के जो है मना करने के बावजूद, तो उस शौहर को ये राइट है कि वो उसको नमाज के मुसल्ले से जो है वहां से उठा के लाए। ये सारी बातें हम उलमा से सुनते रहे हैं। तो इसमें मेरे ख्याल से एक फुटनोट आलिम नंबर साहब से उनकी इसमें जी एक आलिम साहब से जब बात हुई उनकी, तो जी उन्होंने ये जो कहा कि भाई उन्हें मारो, यहाँ दिया है ना जी इसमें कि उन्हें मारो। जी तो मारने की बात पे उन्होंने कहा कि भाई एक हदीस सुनाई उन्होंने कि रसूलुल्लाह के पास में एक बाप और बेटी आ गए और बाप ने रसूलुल्लाह से शिकायत की कि मेरे दामाद ने मेरे बेटी को पीटा है और उसका चेहरा देखो कैसे लाल हो गया। हम्म तो उस लड़की ने कहा कि मुझे बदला चाहिए। अब वो तो हम्म बदले का तो है पूरा, दांत के बदले दांत वाली बात। जी तो इन्होंने कहा हाँ ठीक है, अगर आपको बदला चाहिए तो मिल जाएगा। फिर अचानक कहा कि हाँ नहीं रुको एक मिनट। उनको रुकाया हम्म और रुकाने के बाद में ये आयत सुनाई कि ये हम्म तो अल्लाह ने का हुक्म है कि उन्हें मारो। हम्म तो इसकी जी तफसीर में जो मौदूदी साहब ने लिखा है कि भाई
پروفٹ محمد نے بادل ناخواستہ مارنے کی بات اس میں کہی ہے، تو جمشید نوید صاحب نے پوچھا کہ کیا اللہ تعالیٰ بھی بادل ناخواستہ اس میں بات کہہ رہا ہے؟ تو جی وہ اس پہ سوال ناراض تو ہو ہے. گئے. ہاں ناراض تو ہوں گے نا، کیونکہ قرآن میں نہ تو کوئی بادل ناخواستہ کی بات ہو رہی ہے، اور نہ قرآن میں وہ جو کہتے ہیں نا کہ اس کو مسواک سے مارو، اس کو برش سے مارو، اس کو جو ہے چہرے پہ نہ مارو، اس پر جو ہے یہ ساری باتیں قرآن میں نہیں ہیں. قرآن ڈائریکٹلی جو ہے اپنے ایک شوہر کو حکم دے رہا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو مار سکتا ہے، بات ختم. کیوں مار سکتا ہے؟ اگر وہ اس کی اطاعت نہیں کر رہی ہے. اگر شوہر کی اطاعت بیوی نہیں کر رہی ہے تو شوہر کو قرآن یہ حکم دیتا ہے کہ وَضْرِبُوهُنَّ، کہ اپنی بیوی کو مارو. یہ صاف صاف ہے. اب دیکھیے فٹ نوٹ نمبر 4 میں مودودی صاحب یہ لکھتے ہیں کہ وہ جو مارنے کی جو ہے بات پر، جہاں مارنے کا لفظ آیا نا، اس پر لکھتے ہیں یہ مطلب نہیں ہے کہ تینوں کام بیک وقت کر ڈالے جائیں. یعنی مطلب تینوں کام ہے نا کہ وہ جو ہے اس کو پہلے تو جو ہے نصیحت کرے، واضح و نصیحت کرے، اس کو سمجھائے، اور اس کے بعد بھی نہیں جو ہے مانتی ہے تو اس کو اپنے خوابگاہوں سے، اپنے بستر سے الگ کر دے. اس کے باوجود بھی جو ہے وہ اس کی اطاعت نہیں کرنا چاہ رہی ہے، تو اب کیا کرے؟ تیسرے جو ہے درجے میں وہ اس کو مارے. تو مودودی صاحب اس کے جواب میں یہ لکھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ تینوں کام بیک وقت کر ڈالیں. یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ اس کو یعنی ایک ہی وقت میں نصیحت بھی کر رہا ہے، پھر جو ہے اس کے اپنے بستر سے الگ بھی کر رہا ہے، جا کے مار بھی رہا ہے. ایسا نہیں. یہ ایک جو ہے بیچ میں گیپ دے کر، پہلے یہ کرنا چاہیے، اس کے بعد یہ کرنا چاہیے، اس کے بعد یہ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. تو یہاں یہ بات وہ کر رہے ہیں کہ بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نشوز کی حالت میں ان تینوں تدبیروں کی اجازت ہے. کہاں اجازت کیا ہے بھی؟ یہاں پر تو جو حکم ہے سیدھا سیدھا، اجازت کی بات کیا آ رہی ہے؟ قرآن کا اللہ ایک شوہر کو یہ حکم دے رہا ہے فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ. یہ تینوں کے تینوں افعال جو ہے امر کے ہیں. امر کا مطلب ہوتا ہے حکم، آرڈر ہے. اللہ جو ہے شوہر کو یہ آرڈر دے رہا ہے کہ ان کو تم نصیحت کرو. ان کو تم جو اگر نصیحت کرنے کے بعد نہیں مانتے تو ان کو تم کیا کرو؟ اپنے بستروں سے الگ کرو. اس کے بعد بھی نہیں اگر وہ جو ہے تمہاری بیوی نہیں مان رہی ہے تو اس کو جو ہے تم پیٹو، اس کو مارو. بات ختم ہو گئی. اب رہا اس میں اب کچھ بھی نہیں ہے کہ بھائی اس پہ نشان نہیں آنا، ہرا لینڈا نہیں ہونا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بس مارو. یہ ساری باتیں آپ کو قرآن میں نہیں ملے گی. قرآن ڈائریکٹلی آپ کو حکم دے رہا ہے. اب یہ اور بات ہے کہ اب اس کی تفسیر میں لوگ جو کہیں گے تو یہ انسانی تفسیر ہوئی نا بھی، جسے آپ اللہ کا کلام کہہ رہے ہیں. اللہ میاں نے تو آپ کو آپ کو باقاعدہ آرڈر دے دیا، مارو، بس ختم. اگر یہ ضروری ہوتا تو اللہ یہ کہتا کہ جو ہے تم ان کو اتنا ہلکے سے مارو. کم سے کم یہ کہنا چاہیے تھا، کم سے کم یہ کہنا چاہیے تھا. بھئی اللہ کا یہ کام تھا کہ آگے جا کر جو ہے لوگ اس میں اختلاف پیدا کریں گے، ان کے اندر جو ہے اس بات کو لے کر نزاع پیدا ہوگا، کتنے لوگ آپس میں اس پر بحث مباحثہ کریں گے. تو اللہ میاں کو اس بات کا پتہ نہیں تھا. تو اللہ میاں کا ایک کام نہیں تھا کہ جو ہے وہ وَضْرِبُوهُنَّ کے ساتھ فوری بات، جس طرح سے وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ یعنی ایک امر کے ساتھ فی المضاجع کے لفظ کو بھی جوڑ دیا گیا نا، اسی طرح سے یہ بھی کہتا کہ ان کو مارو لیکن ہلکے سے، ہے نا؟ ایسا کہنا چاہیے تھا نا. کیا یہ ذمہ داری اللہ کی نہیں تھی؟ کیا اللہ کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ آگے جا کر اس میں اختلاف ہوگا؟ یہ سوال تو ہے نا بھائی. جو کام اللہ میاں نہیں کر سکے، اللہ میاں بھول گئے، تو جو ہے ہمارے اللہ میاں کے ابا، اللہ میاں کی ابی، ان کے امی آ کر کہہ رہے ہیں نہیں اللہ میاں کے بولنے کا مطلب یہ ہے. آپ کو کیسے معلوم بھائی؟ آپ کو وحی آئی ہے کہ ان کو جو ہے مسواک سے مارو، ان کو ایسا مارو، تو ادھر نہ مت مارو، ادھر مت ایسا مارو. یہ ساری باتیں آپ کس بنیاد پر کہہ رہے ہیں؟ بھائی قرآن تو نہیں کہہ رہا ہے نا ایسا. حالانکہ قرآن کا کام تھا کہ کو یہ کہنا چاہیے تھا، مگر قرآن کی نظر میں عورت کی کوئی اہمیت نہیں ہے. عورت بہرحال مطاع ہے، اس میں جو مرد ہے وہ مطاع ہے اور عورت کیا ہے؟ مطیع ہے. عورت کا کام اطاعت کرنا ہے. یعنی اطاعت کروانے کے لیے ہی تو جو ہے 3 طرح کے حکم دیے جا رہے ہیں نا اس کو. بھائی پہلے اس کو سمجھاؤ،
سمجھانے کے بعد نہیں مانتی ہے، وہ سمجھانے کے بعد بھی تم کو جو ہے تمہاری اوبے نہیں کر رہی ہے، تو کیا کرو، اس کو اس کی خوابگاہوں سے، اس کے بستروں سے الگ کرو۔ یہ کیوں کرنا ہے؟ تاکہ تم اس کو اطاعت کرنے پر مجبور کرو۔ تب بھی وہ تمہاری اطاعت نہیں کر رہی ہے تو تیسرے درجے میں کیا کرنا؟ پیٹو، بس ختم۔ پیٹنے کا حکم ہے۔ یعنی اللہ یہاں پر یہ بھی نہیں کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں مشورہ دے رہا ہوں یا میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے، ڈائریکٹلی حکم دے رہا ہے کہ ان کو پیٹو۔ پیٹنے کا لفظ جو ہے باقاعدہ فعل امر ہے، فعل امر۔ فعل امر کا جو ہے مطلب ہوتا ہے کہ اللہ جو ہے ایک مرد کو یہ حکم دے رہا ہے کہ اپنی عورت کو پیٹو۔ سیدھی سی بات، اس میں جتنا جو ہے کنتو پرنتو لیکن مگر اگر مگر ساری باتیں فضول ہیں۔ قرآن کے اس لفظ کا مطلب ایگزیکٹلی مطلب 100% مطلب یہ ہے کہ ایک مرد کو اللہ حکم دے رہا ہے کہ وہ اپنی عورت کو پیٹے۔ بات ختم، بات ختم ہو گئی۔ جی جناب، تو اب ہم جو ہے آج آیت نمبر 107 کا مطالعہ کرنے والے ہیں۔ اس میں جی 107 آپ نے نکال لی؟ جی 107 میں یہ کہا جا رہا ہے وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا۔ جو لوگ اپنے نفس سے خیانت کرتے ہیں تم ان کی حمایت نہ کرو، اللہ کو ایسا شخص پسند نہیں ہے جو خیانت کار اور معصیت پیشہ ہو۔ جی اس کے فٹ نوٹ میں مودودی صاحب یہ لکھ رہے ہیں، جو شخص دوسروں کے ساتھ خیانت کرتا ہے وہ دراصل سب سے پہلے خود اپنے نفس کے ساتھ خیانت کرتا ہے، کیونکہ دل اور دماغ کو جو قوتیں اس کے پاس بطور امانت، دل اور دماغ کو جو قوتیں اس کے پاس بطور امانت ہیں، ان پر بے جا تصرف کر کے وہ انہیں مجبور کرتا ہے کہ خیانت میں اس کا ساتھ دیں، اور اپنے ضمیر کو جسے اللہ نے اس کے اخلاق کا محافظ بنایا تھا اس حد تک دبا دیتا ہے کہ وہ اس خیانت کاری میں سد راہ بننے کے قابل نہیں رہتا۔ جب انسان اپنے اندر اس ظالمانہ دست برد کو پایہ تکمیل تک پہنچا لیتا ہے تب کہیں باہر اس سے خیانت اور معصیت کے افعال صادر ہوتے ہیں۔ مودودی صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ اپنے نفس سے خیانت کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ کوئی شخص کسی دوسرے سے بھی جو ہے کسی دوسرے کو بھی دھوکہ دے رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے کو دھوکہ دینے والا شخص اصل میں اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے، کیونکہ دوسرے کو دھوکہ دینے سے پہلے اپنے ضمیر، اپنے اندر کی جو ہے جو آواز ہے، آواز کو جو ہے دبانا، اپنے ضمیر کا جو ہے جو اس کو جو مشورہ ہوتا ہے کہ بھائی تو ایسا مت کر، تو کسی دوسرے کو دھوکہ مت دے، تو یہ ساری باتوں کو، یہ ساری اخلاقیات کو جو ہے دبا کر، اپنے ضمیر کو، اپنے اخلاق کا جو ہے اپنے اخلاق کو دبا کر جو آدمی کسی دوسرے کو دھوکہ دے رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ یہ بڑی اچھی بات ہے، اچھی بات ہے۔ تو ایسے دھوکہ دینے والے کی جو ہے تم حمایت یعنی اس کی مدد نہ کرو، کیونکہ اللہ ایسا شخص پسند نہیں، اللہ کو ایسا شخص پسند نہیں ہے جو دوسرے کو دھوکہ دے اور اپنے آپ کو جو ہے کسی گناہ میں مبتلا کرے۔ ان اللہ لا يحب من كان خوانا اثیما، یہ بات ہے۔ جی ہندی میں کیا کہہ رہے ہیں؟ جی ہندی میں کہہ رہے ہیں، اور ان کا پکش نہ لیں جو سوئیں اپنے ساتھ وشواس گھات کرتے ہو، نسندہ اللہ وشواس گھاتی پاپی سے پریم نہیں کرتا۔ جی وشواس گھاتی پاپی سے جی پریم نہیں کرتا۔ اچھا، آیات کا بھاوارتھ یہ ہے کہ نیادھیش کو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جس میں کسی کا پکشپات ہو۔ اچھا جی ہاں، اچھا، آیت نمبر 108 یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وهو معهم اذ یبیتون ما لا یرضى من القول وکان اللہ بما یعملون محیطا۔ یہ لوگ انسانوں سے اپنی حرکات چھپا سکتے ہیں مگر
اللہ سے نہیں چھپا سکتے. وہ تو اس وقت بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے جب یہ راتوں کو چھپ کر اس کی مرضی کے خلاف مشورے کرتے ہیں. ان کے سارے اعمال پر اللہ احاطہ کیے ہوئے ہے. اب یہ کسی اور کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں، یا ہو سکتا ہے وہ لوگ جو دھوکہ دیتے ہیں نا، چھپ کر کسی دوسرے کو دھوکہ دے رہے ہیں، اس کی طرف اس آیت میں اشارہ ہے. یعنی وہ کیا ہے، وہ یہ ایسے لوگ ہیں جو یہ لوگوں سے تو چھپتے ہیں مگر اللہ سے نہیں چھپ سکتے. یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، یعنی اللہ سے تو نہیں چھپ سکتے لیکن جو ہے لوگوں سے چھپ کر جو ہے یہ دوسروں کو دھوکہ دیتے ہیں. تو اس میں وہی دھوکہ دینے والی جو بات اوپر کی آیت میں آئی ہے، اس کا بھی اسی سے کنیکشن ہے. جی ہندی میں کیا کہہ رہے ہیں؟ اپنے کرتوت لوگوں سے چھپا سکتے ہیں پرنتو اللہ سے نہیں چھپا سکتے، اور وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ رات میں اس بات کا پرامرش کرتے ہیں جس سے وہ پرسن نہیں ہوتا، تتھا اللہ اسے گھیرے ہوئے ہے جو وہ کر رہے ہیں. اللہ گھیرے ہوئے ہے جو وہ کر رہے ہیں. اچھی بات. آیت نمبر 109. ہا انتم ہؤلاء جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا فمن یجادل اللہ عنہم یوم القیامت ام من یکون علیہم وکیلا. اس میں کہا گیا کہ ہاں تم لوگوں نے ان مجرموں کی طرف سے دنیا کی زندگی میں تو جھگڑا کر لیا، مگر قیامت کے روز ان کی طرف سے کون جھگڑا کرے گا؟ آخر وہاں کون ان کا وکیل ہوگا؟ اب یہ دیکھیں غیر ضروری کی باتیں ہیں نا بھائی. اب یہ اگر مان لیں ان آیتوں کا کسی پرٹیکولر کسی شخصیت سے کوئی کنیکشن تھا بھی تو اس کو مستقل طور پر قرآن کا حصہ بنانا اور پھر جو ہے ان آیتوں کو آیتوں کے طور پر کاؤنٹ کروانا، یہ کیا اس میں کیا کام کی باتیں ہیں یار؟ بھائی ٹھیک ہے کسی کو دھوکہ دینا اچھی بات نہیں ہے، اگر یہ کہا جائے کہ دھوکہ مت دو، اس کے لیے ایک پوری طرح سے 3 4 آیتیں اتارنا اور پھر اس میں کسی شخص کے بارے میں جو ہے اشارے سے باتیں کرنا کہ وہ ایسا ہے ایسا ہے. ہاں تم لوگوں نے ان مجرموں کی طرف سے دنیا کی زندگی میں تو جھگڑا کر لیا، مگر قیامت کے روز ان کی طرف سے کون جھگڑا کرے گا؟ آخر وہاں کون ہوگا ان کا وکیل؟ یہ اس آیت میں کیا کام کی بات ہے بتاؤ؟ کیا ہے یہ؟ ان کی فکر کر رہے اللہ تعالیٰ کہ کیا کر رہے؟ جی ہندی میں کیا کہہ رہے ہیں؟ سنو، تم ہی وہ ہو کہ سانسارک جیون میں ان کی اور سے جھگڑ لیے، تو پرلے کے دن اس کی اور سے کون اللہ سے جھگڑے گا اور کون اس کا ابھاوک پرتیندھی ہوگا؟ کوشچن مارک. ہاں جی کوشچن مارک لگا ہے. جی ہاں. آیت نمبر 110. وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا. اگر کوئی شخص برا فعل کر گزرے یا اپنے نفس پر ظلم کر جائے اور اس کے بعد اللہ سے درگزر کی درخواست کرے تو اللہ کو درگزر کرنے والا اور رحیم پائے گا. مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص برا کام کرے اور اپنے نفس پر ظلم کرے، برا کام یا اپنے آپ پر جو ہے ظلم کرے، تو اس کے بعد اللہ سے معافی مانگے، استغفار کرے، تو اللہ کیا کرے گا کہ یجید تو جو ہے وہ اللہ کو یعنی وہ شخص اللہ کو غفور یعنی بخشنے والا اور رحم کرنے والا پائے گا. ٹھیک ہے یار، یہ بھی ایک خاص طور پر ایک آیت میں بولنا ضروری ہے. اچھا اس طرح کی آیت قرآن میں کئی جگہوں پر ہے، غیر ضروری باتیں. بھائی اگر یہ بات ضروری تھی تو ایک آیت میں کہیں کہہ دیتے. جی جی فٹ نوٹ والے کو فٹ نوٹ بھی نہیں سدھر رہی ہے، آپ کو ہم کو بھی نہیں سدھر رہا کہ اس پہ بات کیا کرنا، کیوں تو اس میں کچھ بولا ہوا ہی نہیں ہے. کچھ بھی نہیں ہے بھائی. مطلب ایک غیر ضروری بات ہے بھائی. اس طرح کی آیتوں کی صرف اتنی ویلیو ہے کہ بھائی جو ہے دیکھو تم برا کام مت کرو. ٹھیک ہے یہ برا کام مت کرو تو قرآن میں کئی جگہوں پر آیا ہے. اسی طرح سے یہاں بھی ہے. برا کام مت کرو کہنے کے لیے قرآن اتارنا، اس میں آیتوں کو ڈالنا، اس کے لیے ایک نبی کو بھیجنا، ایک رسول کو بھیجنا ضروری تھا. اور یہ اس طرح کی باتیں بیان کرنے کے لیے کتاب کو اتارا، آواز جبریل بریک کو ہو بھیجا. جا رہی پورا سچ والا جی.
جی میں کہہ رہا تھا کہ ایسی باتیں کہنے کے لیے ایک قرآن کو اتارا آواز گیا. بریک ہو جا رہی ہے سچ والا جی. ارے یار کیا کروں میں. جی 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 ابھی آ رہی ابھی آ ابھی آ گئی رہی. آ گئی ابھی. ہاں شاید نیٹ ورک ہاں کا کوئی پرابلم ہاں ہے. ہاں میں یہ آواز جی میں برابر کہہ آ رہا رہی ہے تھا. آپ کی, بیچ میں جی ایک آدھ سیکنڈ کے لیے کٹ ہو رہی بس. اچھا ابھی بھی ویسے ہی ہو رہا, ابھی ویسے ہی ہے. ابھی اوکے ہے, ابھی اوکے. اوکے ہے. جی میں کہنا چاہ رہا تھا کہ صرف یہ کہنے کے لیے کہ جو ہے برا کام مت کرو, اپنے آپ پر ظلم مت کرو, برا کام مت کرو, یہ کہنے کے لیے پورے ایک کتاب کو اتارنا, وہ بھی 23 ایئرس میں, اور پھر جو ہے ایک فرشتے کو اس کے کام کے لیے لگا دینا, انہیں وہاں سے جو ہے وہ وحی کو لے کے آ رہا ہے, ایک نبی کو رسول کو بھیجنا, اتنی اس طرح کی بات بتانے کے لیے. کیا اس طرح کی بات کا انسانوں کو پتہ نہیں ہے کہ برا کام مت کرو؟ یہ بولنے کے لیے جو ہے سارا پورا اس طرح کا کاروبار جو ہے رچایا گیا. کیا کام کی باتیں ہیں قرآن میں؟ قرآن میں کام کی باتیں ہیں کیا؟ جی ہندی میں کیا کہہ رہے ہیں حضرت؟ جو ویکتی کوئی ککرم کرے گا اتوا اپنے اوپر اتیاچار کرے گا پھر اللہ سے کشما یاچنا کرے گا تو وہ اسے اتی کشمی دیاوان پائے گا. مطلب ایک طرح سے سچ والا جی ککرم کرنے کا اسکوپ مل گیا آپ کو, آپ بعد میں اس کی معافی تلافی کر سکتے. جی ہاں, یعنی بات اس کا اللہ تو مطلب بیٹھا یہ ہی ہے نکلتا معاف ہے. کرنے کے لیے. جی اس کا مطلب یہ نکل رہا ہے کہ جو مومن ہے, مومن کے لیے یہ چھوٹ دی گئی ہے کہ وہ اگر جو ہے گناہ کر لے تو گناہ کرنے کے بعد ہی کرنے بیٹھی کہ میرے سے گناہ ہوگا, یا اللہ مجھے معاف کر دے, مجھے بخش دے, تو اللہ میاں بخش دے گا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ میاں بخش دے گا. یا اگر جو ہے یہ بھی نہیں تو اس کے لیے ایک اور راستہ رکھا گیا ہے نا. ایک جو ہے ایک واشنگ مشین ہے مکہ میں, یہاں جتنے بھی جو ہے اس کے پورے جو ہے جو کپڑے گندے ہو گئے ہیں وہاں جانا ہے, وہ چوکور ڈبے کے جو ہے چکر لگانا ہے. یہاں دنیا میں جتنے مرضی وہ چکر دے دے لوگوں کو, وہاں جا کر چکر لگائے گا تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. یہ ساری باتیں ہیں نا؟ نہیں بس وہاں جا کے سر منڈوانا ہے, چکر لگانا ہے, جی اور وہاں جا کے بکرا بھی کاٹنا ہے. حالت احرام میں ہاں جانور کی قربانی دینا ہے. تو بس آپ جی ایسے ہو گئے گویا کہ ماں کے پیٹ سے جنا ہوا بچہ. ماں کے پیٹ سے ابھی بھی جو ہے بالکل صاف ستھرے ہو کے آ گئے ہیں. سمجھو واشنگ مشین میں دھل جانے کے بعد میں کپڑا صاف ہو جاتا نا اس طرح سے. جی اچھا, آیت نمبر 111, وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. مگر جو برائی کما لے تو اس کی یہ کمائی اسی کے لیے وبال ہوگی. اللہ کو سب باتوں کی خبر ہے اور وہ حکیم و دانا ہے. یعنی یہ بھی ایک ضروری بات تھی, جو ہے مگر جو برائی کما لے تو اس کی یہ کمائی اسی کے لیے وبال ہوگی. یہ کتنی آیتیں ہیں یار اسی بات کو ریپیٹ کرنے کے لیے. ایک ہی بات ہے, یہ برائی دو مت کرو. سینٹینس کی آیت ہے, ہاں ایک چھوٹی چھوٹی سینٹینس آیتیں تو اللہ اتی گیانی ایک تو اسی میں چلے گا, حکیم و دانا ہے, باقی کی جو بات ہے اللہ وہ بھی فضول کی ہے. جی ہاں, اصل میں فضول بات کہنا, اس کے بعد میں یہ آیت کو اس طرح سے ختم کرنا کہ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا. یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی آدھی آیت تو اس میں چلی گئی, آدھی آیت میں کوئی بھی ایک اوٹ پٹانگ بات رہتی ہے, اوٹ پٹانگ بات. جی ہندی میں کیا کہہ رہے ہیں حضرت؟ اور جو ویکتی کوئی پاپ کرتا ہے تو اپنے اوپر کرتا ہے تتھا اللہ اتی گیانی اور کے ہے. اچھا آیت نمبر 112. اچھا فٹ نوٹ بھی ہے. بھاوارتھ یہ ہے, اس کی فٹ نوٹ ہے, بھاوارتھ یہ ہے کہ جو اپرادھ کرتا ہے اس کے اپرادھ کا دشپرینام اسی کے اوپر ہوتا ہے. اتا تم یہ نہ سوچو کہ اپرادھی نے سہ دھرمی اتوا سمبندھی ہونے کے کارن اس کا اپرادھ سدھ ہو گیا تو ہم پر بھی دھبا لگ جائے گا. تو آپ اچھا قرآن سے بھی مجھے یہ زیادہ بتائیے کنفیوژن کہ سٹیٹمنٹ دی تھی انہوں نے. جی دیکھیں
اچھا اب آپ غور کیجئے کہ اس میں برائی کیا ہے، برائی کا مطلب کیا ہے قرآن کی نظر میں؟ قرآن کی نظر میں برائی کیا ہے؟ کسی کے ساتھ زنا کرنا یا کہیں کوئی چوری کر لینا، فرق کرنا، اور کیا کسی کو دھوکہ دے دینا. اچھا یہ ساری باتیں کس سے؟ سب سے بڑی برائی ہے مومن شرک مومن کرنا. نہیں وہ تو شرک تو ایک الگ چیز ہے، لیکن ایک عام جو برائیوں میں جسے جو ہے جس کو کبیرہ گناہ کہا جاتا ہے، کبیرہ گناہ، بڑے بڑے گناہ کہا جاتا ہے. اب مجھے یہ بتائیے کہ کوئی ایک مومن کسی مومن کو دھوکہ دے گا تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، لیکن قرآن میں اس کی کوئی ڈیٹیل نہیں آئی کہ ایک مومن کہ اگر کسی کافر کو دھوکہ دیتا ہے تو اس کے لیے کیا سزا ہے، اتنی ہی ہے یا اس سے کچھ کم ہے؟ کیونکہ سامنے والا تو کافر ہے نا، بھی سامنے والا کافر ہے نا، کوئی انسان تو نہیں ہے بھئی، کافر انسان نہیں ہوتا نا، انسان تو مومن ہوتا ہے صرف. آپ سمجھے؟ انسان کیا ہوتا ہے؟ مومن ہوتا ہے. اب جو کافر وہ بیچارہ جو ہے وہ تو انسان کہلانے لائق بھی نہیں ہے. جی 112 میں کہا جا رہا ہے وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. پھر جس نے کوئی خطا یا گناہ کر کے اس کا الزام کسی بے گناہ پر تھوپ دیا تو اس نے بڑے بہتان اور صریح گناہ کا بار سمیٹا ہے. مطلب یہ ہے کہ ایک شخص نے کوئی غلط کام کیا یا کوئی گناہ کیا، یہ کر کے یہ بات کسی اور پر جو ہے مطلب لگا دی، اس کا الزام کسی اور پر ڈال دیا، تو اس کا جو ہے وہ کیا ہے؟ فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. گویا کہ اس نے بہت بڑا بہتان اور صریح گناہ کیا ہے. بھئی اس کی سزا کیا ہے ذرا یہ بتاؤ، کیا سزا ہے؟ صرف یہ کہہ دینا کہ جو ہے اس نے بہت بڑا گناہ کیا، یہ کافی ہو جائے گا؟ کافی ہو جائے گا؟ ایک مومن نے اگر کسی کافر کا جو ہے کو قتل کر دیا تو اگر قرآن یہ کہے کہ جو ہے نہیں وہ جو ہے اس نے بالکل غلط کام کیا تو یہ کہہ دینا کافی ہو جائے گا؟ کافی ہو جائے گا. مان لو ایک مومن نے کسی کافر کو دھوکہ دے دیا، تو کیا کافر کو دھوکہ دینے کے بعد یہ کہنے بھائی تم نے تو غلط کام کیا، یہ کہہ دینا کافی ہو جائے گا؟ سزا کیا ہے یہاں پر؟ کیا سزا ہے؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں، سزا کچھ بھی نہیں ہے، سزا کچھ بھی نہیں ہے. فقط صرف یہ اسٹیٹمنٹ ہے کہ فقد احتمل بہتانا و اثما مبینا، یعنی گویا کہ اس نے بڑے بہتان اور جو ہے کھلا گناہ کا کام کیا. ارے بھائی خود دنیا میں بھی اس کی کیا سزا ہے اور آخرت میں بھی اس کی کیا سزا ہے؟ کیا سزا ہے؟ نہیں کچھ بھی نہیں ہے، اٹھ پٹانگ باتیں ہیں، اٹھ پٹانگ باتیں بس. جی ہندی میں کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ 12 نا، 12 کا ہے نا. 112. جی ہاں. اور جو ویکتی کوئی چوک اتھوا پاپ سوئیں کرے اور کسی نردوش پر اس کا آروپ لگا دے تو اس نے متھیا دوشاروپن تتھا کھلے پاپ کا بوجھ اپنے اوپر لاد لیا. اور اچھا وہ کہہ رہے ہیں ارتھات سوئیں پاپ کر کے دوسرے پر آروپ لگانا دوہرا پاپ ہے. نہیں سزا کیا ہے بھائی؟ خالی پاپ ہے بول دینا بس اس سے کافی ہو جائے گا؟ کافی ہو نہیں، جائے گا؟ ان کے لیے وہ نہیں ہے نا سچ والا چیز، جہنم کی آگ دہک رہی ہے، تم وہاں رہیں گے ہمیشہ ہمیش، وہ کچھ نہیں ہے ان کے لیے. اچھا آپ دیکھیے 113 میں کہا جا رہا ہے وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اچھا اے نبی، اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا اور اس کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی تو ان میں سے ایک گروہ نے تو تمہیں غلط فہمی میں مبتلا کرنے کا فیصلہ کر ہی دیا تھا، حالانکہ در حقیقت وہ خود اپنے سوا کسی کو غلط فہمی میں مبتلا نہیں کر رہے تھے اور تمہارا کوئی نقصان نہ کر سکتے تھے. اللہ نے تو تم پر کتاب اور حکمت نازل کی اور تم کو وہ کچھ بتایا ہے جو تمہیں معلوم نہ تھا.
اور اس کا فضل تم پر بہت ہے. اب اس میں فٹ نوٹ میں لکھ رہے ہیں حضرت، اگر وہ غلط رودات پیش کر کے تمہیں غلط فہمی میں مبتلا کرنے میں کامیاب ہو بھی جاتے اور اپنے حق میں انصاف کے خلاف فیصلہ حاصل کر لیتے تو نقصان انہی کا تھا، تمہارا کچھ بھی نہ بگڑنا تھا، کیونکہ خدا کے نزدیک مجرم وہ ہے نہ کہ تم. خدا کے نزدیک مجرم وہ ہوتے نہ کہ تم. جو شخص حاکم کو دھوکہ دے کر اپنے حق میں فیصلہ کرتا ہے وہ دراصل خود اپنے آپ کو اس غلط فہمی میں مبتلا کرتا ہے کہ ان تدبیروں سے حق اس کے ساتھ ہو گیا، حالانکہ فی الواقع اللہ کے نزدیک حق جس کا ہے اسی کا رہتا ہے، اور فریب خوردہ حاکم کے فیصلے سے حقیقت پر کوئی اثر نہیں پڑتا. اب اس پہ جو ہے وہ حاشیہ نمبر 197 کا بھی جو ہے ریفرنس دے رہے ہیں. تو بہرحال اب اس میں جو ہے اب ایسے ہی چلتی پھرتی باتیں ہیں، کوئی خاص ایسا جی سورہ نساء میں ابھی تک جو باتیں قتل و قتال کی تھی یہ تو اس سے بھی زیادہ ویگ اور کنفیوز باتیں شروع ہو گئی ہے. اچھا ہوتے ہوتے جو ہے نہیں یہ ہوتے ہوتے جو ہے سورہ نساء ختم ہونے والی ہے. اب آپ سوچتے رہ جائیں گے سورہ نساء میں عورتوں کے لیے کیا ہے بھائی کیا ہے، روزانہ آپ جو ہے انتظار کر رہے ہیں، انتظار کرتے کرتے آپ کا انتظار ختم ہو جاتا ہے، کچھ بھی آنے والا نہیں ہے. میں تو چاہ رہا ایک نماز والی، نماز پڑھنے والی، ایمان والی ایک عورت کو بٹھا بٹھا کے سنانا چاہیے پورا کا پورا سورہ نساء. وہ خود بھاگ جائیں گے اسلام سے. وہ کیا لکھا ہوا ہے یہ دیکھیں، اگر کوئی پوچھے کہ بھئی خواتین اسلام، اے اسلام کی عورتوں تمہارے لیے اللہ نے کیا دیا ہے، تو ہماری خواتین بڑے چاؤ سے اپنا جو ہے پلو سیدھا کر کے اور جو ہے بڑے بڑے فخر سے کہتی ہیں کہ بھی اللہ میاں نے تو ہمارے لیے اپنی کتاب میں ایک سورت مختص کی ہے، اسپیشلی ہمارے لیے ڈیڈیکیٹ کیا ہے، ایک سورت کو، ایک چیپٹر کو ہمارے لیے جو ہے کیا کیا، ڈیڈیکیٹ کیا ہے. تو وہ بیچاریاں جو ہے وہ پھولے نہیں سماتی، اس میں خوش رہتی ہیں، مگن رہتی ہیں. اب مگر ان کو کون بتائے کہ یار اس صورت میں ہے کیا، کون بتائے؟ ملا بتائے گا؟ نہیں بتائے گا کبھی بھی. ملا تو خالی صرف جو ہے اس کو چکمے دے گا، کہے گا جو ہے اے خواتین آپ کو جو ہے اللہ نے کیسے انعام اور اکرام سے نوازا ہے کہ آپ کے نام پر جو ہے اللہ نے ایک چیپٹر اتاری ہے. وہ بیچاریاں اسی میں خوش ہوتی ہیں، اسی میں خوش مگن. کیا کریں؟ ہمارے ڈاکٹر صاحب آتے نا مقدس گپے کہتے، تو یہ تو مقدس چگلیاں دکھ رہی ہے بس خالی. ہاں یہ فضول سی وہ باتیں، ایسا غیر ہوگا، ضروری ان کا باتیں. ایسا ہوگا. جی غیر ضروری باتیں جس کا جو ہے ایک انسان کی روزمرہ ایک عام زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن یہ ساری باتیں مقدس ہو گئی کیونکہ قرآن میں آ گئی ہیں. اور تو اور مزے کی بات سورہ نساء میں ہے ساری فالتو باتیں. جی ایک تو لڑائی جھگڑا ہو گیا، اب جو ہے تو یہ بس ایک طرح کا تانا یا کوسنے جیسی بات ہے. ان کا کیا ہوگا، وہ اللہ کے سامنے کیا پیش کریں گے، وہ بھی بڑا پاپ کریں گے. اب یہ ہندی میں کہہ رہے ہیں، اور ہے نبی یدی آپ پر اللہ کی دیا تتھا کرپا نہ ہوتی تو ان کے ایک گروہ نے سنکلپ لے لیا تھا کہ آپ کو کوپت کر دیں، اور وہ سوئیں ہی کوپت کر رہے تھے، تتھا وہ آپ کو کوئی ہانی نہیں پہنچا سکتے، کیونکہ اللہ نے آپ پر پستک قرآن اور سنت اتاری ہے. دیکھو اب سچ والا جی انہوں نے قرآن کے ساتھ میں سنت کو بھی نزول کر دیا انہوں نے یہاں ترجمے میں. کیونکہ الحکمہ جو ہے یہ دنیا کے سارے علماء الکتاب کے ساتھ جو الحکمت ہے اس کے معنی سنت لیتے ہیں. ارے بھائی جب واقعی سنت ہی ہوتا تو اللہ خود کہتا نا، کتاب و سنت کہنے میں جو ہے اللہ کو کیا مشکل تھی. کس بنیاد پر آپ الحکمت کے معنی کو سنت کہہ رہے ہیں بھائی؟ کس بنیاد پر؟ کوئی بنیاد ہے آپ کے پاس؟ کوئی ثبوت ہے؟ بھئی جب واقعی جو ہے ایسا ہی تھا تو اللہ میاں خود کہتے نا، اور میں نے تمہیں الکتاب اور سنت جو ہے عطا کی، یہ کہتا نا اللہ. پورے قرآن میں کہیں میں نہیں کہہ رہا بھئی، کسی ایک بھی جگہ الحکمت کو سنت نہیں کہا گیا، نہیں کہا گیا. الکتاب اور الحکمت ظاہر بات ہے جس طرح سے نبوت ہے، الکتاب ہے اور حکم ہے، یہ تینوں ایک ساتھ کسی جو ہے سلسلے کو دی جاتی ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سنت ہے یہ جو ہے حدیثوں کا بھنڈار ہے نا.
ہے ہی نہیں. الحکمت کا مطلب حدیث کا بھنڈار نہیں ہے. اچھا آیت نمبر 114. لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظیما. اچھا آپ دیکھیے، لوگوں کی خفیہ سرگوشیوں میں اکثر و بیشتر کوئی بھلائی نہیں ہوتی. ہاں اگر کوئی پوشیدہ طور پر صدقہ و خیرات کی تلقین کرے یا کسی نیک کام کے لیے یا لوگوں کے معاملات میں اصلاح کرنے کے لیے کسی سے کچھ کہے تو یہ البتہ بھلی بات ہے، اور جو کوئی اللہ کی رضا جوئی کے لیے ایسا کرے گا اسے ہم بہت بڑا اجر دیں گے. کوئی کام کی باتیں آپ کو لگ رہی ہیں؟ کام کی باتیں لگ رہی ہیں؟ لگ رہی ہیں کام کی باتیں؟ وہ بچے نہیں رہتے کہ ایگزام پیپر میں ان کو بتاتے پہلے کہ بیٹے یہ پورا پیپر کمپلیٹ کرنا، اور اگر جی کسی کوشچن کا آنسر نہیں بھی آ رہا ہوگا تو خالی نہیں چھوڑنا، کچھ تو بھی لکھ دینا اس میں. تو وہ بچہ لکھ دیتا، اس کو 4 میں سے 1-2 نمبر کچھ تو مل بھی جاتے. جی یہ تو ویسا بالکل سورہ نساء کمپلیٹ کرنے کے لیے کچھ بھی لکھے جا رہے ابھی تو. اب بھئی ایسا ہے، عورتوں کو یہ بھی تو بتانا ہے. دیکھو ہم نے جو ہے اللہ میاں نے تمہارے لیے سورۃ نساء اتاری، اور سورۃ نساء میں اتنی ساری آیتیں ہیں. اب وہ بیچاری جو ہے وہ عورتیں، ان کو پتا تو کچھ ہے نہیں، کچھ بھی نہیں پتا ان کو. اب وہ کیا کرتی ہے بیچاری، ایک تو جو ہے اوپر لکھ لیتی ہے ہاں نساء کا کیا مطلب ہے، نساء کا مطلب عورتیں ہیں. اچھا میں بھی عورت ہوں نا، اور یہ بھی عورت ہے، ہاں یار وہ خوش ہو جاتی. اس کے بعد جو ہے ذرا جو پھر ملا ان کو کہتا ہے دیکھو یہ سورہ نساء میں کتنی آیتیں ذرا کاؤنٹ کرو. وہ بیٹھ کے بیچاری 1 2 3 4 پورا کاؤنٹ کرتی ہے. اتنی خوش ہو جاتی ہے یار جو اللہ میاں نے ہمارے لیے سورہ نساء میں اتنی ساری آیتیں اتاری ہیں. اب وہ آیتیں ایسے ڈھنگ کی ہے، بیکار فالتو آیتیں ہیں، کام کی نہیں، کچھ بھی کام کی نہیں ہے، کوئی کام کی باتیں نہیں ہیں. اچھا اب آپ دیکھیے عبدالحمید صاحب، یہ ہم نے درس قرآن کا جو بیڑا اٹھایا ہے، یہ ہمارا یہ جو پروجیکٹ ہے، یہ کیوں ضروری تھا؟ یہ اس لیے ضروری تھا کہ اگر ہم اپنی اسٹریم پر صرف اپنی زبان سے کہتے یار قرآن میں فضول باتیں ہیں، تو بہت سے لوگوں کو، شاید خود ہمارے جو نان مسلم بھائی ہیں ان کو بھی یقین نہیں آتا. وہ لوگ کیا سمجھتے، ارے یار یہ ہے سچ والا، کیونکہ وہ اس کو قرآن کے خلاف بولنا ہے اس لیے یہ بول رہا ہے. وہ تو ایسے ہی کہتے ہیں نا، کیونکہ سچ والا جو ہے قرآن سے جو ہے تباہ ہوا ہے، اس لیے قرآن کی مخالفت میں، قرآن کے خلاف کہنے کے لیے وہ اس طرح کی بات کر رہا ہے کہ جو ہے قرآن میں کچھ بھی کام کی بات نہیں. ارے بھائی اتنے سارے لوگ، 2 ملین کے قریب لوگ ہیں، اور اتنے صدیوں سے اس کتاب کو مان رہے ہیں اور اس کتاب کو اللہ کا کلام کہہ رہے ہیں، تو یقیناً اس میں کچھ تو کام کی باتیں ہوں گی بھائی. سچ والا تو ویسے بھی جو ہے بس کیونکہ وہ تپا ہوا ہے اس لیے قرآن کے خلاف بولتا ہے. لیکن اب ہم نے اس بیڑا، یعنی مطلب قرآن کے ترجمہ، قرآن کے درس کے جو ہے عنوان سے ہم نے جو پروجیکٹ شروع کیا، اور روزانہ ایک ایک آیت کے ایک ایک لفظ کو دنیا کے سامنے پیش کر کر ہم یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ہم جو کہہ رہے تھے یا ہم جو کہہ رہے ہیں، تم خود اپنی کانوں سے سنو اور اپنی آنکھوں سے دیکھو کہ قرآن میں ہے کیا کام کی بات. جتنے لوگ اب پچھلے کم سے کم 2-2.5 مہینے سے ہمارے ساتھ ہیں، تقریباً جو ہے 80 کی سے جو ہے زیادہ ہماری ایپیسوڈز ہو گئے ہیں، تو ان کو لگا کہ قرآن میں واقعی کوئی کام کی بات ہے. اگر ہے تو کتنے % ہوگی؟ لوگ کاؤنٹ کریں، کیلکولیٹ کریں، ہے نا. تو یہ ایک ہم اتمام حجت کے لیے، یعنی لوگوں کو یہ کنفرمیشن کے لیے کہ ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں صرف یعنی ہم ہوا میں نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ ریئلٹی ہے. تم خود اگر ہمارے ساتھ درس قرآن میں جو ہے شریک رہو گے، اور روزانہ ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں، جو کچھ دنیا کو بتا رہے ہیں، اگر وہ ہمارے ساتھ ہیں اور وہ ہمیں سن رہے ہیں، اور ایک ایک آیت کے ایک ایک لفظ پر وہ خود بھی غور کر رہے ہیں، تو ان کو پتا چلے گا کہ قرآن میں ہے کیا آخر، کیا ہے کام کی بات، کیا ہے نا. پھر اس میں صرف آپ اپنے دل سے کچھ نہیں کہہ رہے، جو عربی میں لکھا ہے، جو مودودی صاحب نے لکھا ہے، جو عزیز الحق صاحب نے لکھا ہے، ان کو پڑھ کے پھر ہم تبصرہ کر رہے ہیں. دیکھیں ہم تو جو ہے قرآن کا جو ایکچوئل ٹیکسٹ ہے وہ پڑھتے ہیں،
اس کے بعد مودودی صاحب جو ہے مسلمانوں میں ان کا بڑا نام ہے جی، ان کا ہم ترجمہ بھی پڑھتے ہیں، پھر ان کے جو ہے ان کی جو تفسیر ہے فٹ نوٹ کی حیثیت سے اس کو بھی پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر ہندی کا جو ترجمہ ہے، پھر ہندی کے فٹ نوٹ بھی پڑھتے ہیں، تاکہ ہم اپنی مرضی سے اس میں کچھ بھی ایڈ نہیں کر رہے ہیں. یہ سارا پڑھنے کے بعد میں ہم اپنا تبصرہ دیتے ہیں، کیونکہ ہم جو ہے ہمارا اصل مقصد ہم تنقیدی مطالعہ کریں نا بھائی. ہمارا اصل مقصد ہے کہ جو ہے ہم اپنے مطالعے کو تنقیدی مطالعہ بنانا چاہتے ہیں، تاکہ لوگ جو کچھ ملا اب تک جو ہے ہمیں جو الٹی پٹی پڑھاتا رہا ہے، ہم اس سے ہٹ کر قرآن کو ایک دوسرے زاویے سے، دوسرے اینگل سے دیکھیں. یہ ہمارا مقصد ہے. تو دنیا کو پتا چل رہا کہ سچ والا اب تک جو کہہ رہا تھا واقعی یہ بات جو ہے ریئل ہے بھائی. قرآن میں کوئی کام کی بات نہیں ہے، کوئی کام کی بات نہیں ہے. تو چلیے جناب، کیا ہندی والے بابا کیا کہہ رہے ہیں؟ اور سچ والا جی، یہی ہندی، یہی اردو کے ترجمے، یہی مراٹھی کے ترجمے، تیلگو کے ترجمے، یہ جماعت اسلامی والے بانٹتے نا لوگوں کے گھروں پہ جا کے. ہاں بانٹتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو ہے تم جو ہے اس کو پڑھا کرو روزانہ. تو بیچارہ ہندو بھی ہے، کوئی جین ہے، کوئی جو ہے سکھ ہے، یا پھر کوئی کرسچین ہے، تو کیا کرتا ہے، ارے یار ٹھیک ہے یہ واقعی کوئی جو ہے مقدس کتاب ہے، اس کو بڑے اہتمام سے پڑھتا ہے، اور جو ہے اپنی آنکھوں کو ایسا کھولتا ہے، بہوؤں کو اوپر چڑھاتا ہے، یار کچھ تو ہے کام کی بات لگ رہی، کچھ کام کی بات لگ رہی، کچھ کام کی بات لگ رہی، ایسا سمجھتا ہے بیچارہ بدھو ہے، کیا کرے گا، کیا کرے گا. ہندی والے کہہ رہے ہیں ان جی کے ادھیکانش سرگوشی میں کوئی بھلائی نہیں ہوتی، پرنتو جو دان، سداچار یا لوگوں میں سدھار کرانے کا آدیش دے، اور جو کوئی ایسے کرم اللہ کی پرسنتا کے لیے کرے گا تو ہم اسے بہت بھاری پرتیپھل پردان کریں گے. کیا بات ہے، بہت خوب، بہت بھاری پرتیپھل پردان کریں گے. اچھا اچھا، آیت نمبر 115. ہاں جی کیا پرتیپھل رہے گا وہ نہیں بول رہے ہو، پرتیپھل پردان کریں گے. یہ جو ہے وہ جو وہاں ہوگا، جو بھی پرتیپھل ہے وہ ہمیں جو ہے پرلوک میں ملے گا، پرلوک میں ہے نا. تو جب تک کہ آپ کو جو ہے ہمارے مومن بھی کافی اسمارٹ ہو گئے. اگر ان کو پوچھے کہ قرآن یہ جنت میں کیا ملے گا، تو وہ جو قرآن میں لکھا ہوا ہے وہ نہیں بول رہے، وہ بول رہے آپ جو چاہیں گے وہ ملے گا. تو ان کو معلوم جو ملے گا وہ بولنا شروع کرے تو ان کو شرمندگی اٹھانا پڑے گی. شرمندگی ہوتی. جی ہاں جی ہاں بھئی، اگر کوئی مومن سے پوچھے کہ بھئی جنت میں تم کیا ملے گا آخرت میں، جنت میں کیا ہے بھئی، تو جو ہے جنت میں تمہارے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی. تو کوئی بھی مومن یہ نہیں کہتا نا کہ قرآن میں میکسیمم جگہوں پر جنت کے ساتھ یہ الفاظ آئے ہیں کہ تو ہے جنت کیا ہے، جنت وہ ہے جس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں. میکسیمم جگہوں پر جہاں جہاں قرآن جنت کا ذکر کرتا ہے وہاں پر یہ آنا ہی آنا ہے. میکسیمم جگہوں پر یعنی آلموسٹ 90% جگہوں پر جنت کا ذکر کے ساتھ یہ جو ہے اس کے نیچے سے نہروں کا بہنا قرآن میں آتا ہے. جنات تجری من تحتها الانہار، جنات تجری من تحتها الانہار، کہ جنت وہ ہوتی ہے جس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی. اب ہماری جو ہے نسیمہ بہن صاحب، ہماری بہن ہیں جو ہے وہ جہاں بھی ہیں ان کے پاس تو جگہ جگہ نہریں ہیں بھائی، جس طرف نظر اٹھائے وہاں نہریں بہ رہی ہیں. تو اب وہ ہماری نسیمہ بہن کو جو ہے کوئی جنت کی ضرورت ہے نہ نہروں کی ضرورت ہے، کیا خیال ہے؟ کیا خیال ہے؟ وہ تو آلریڈی جنت میں ہے بھائی، وہ کہیں گے نہیں یار ہمیں نہیں چاہیے، تمہاری جنت رکھو تمہارے پاس. جی جی صحیح بات ہے. اچھا، آیت نمبر 115. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. اچھا آپ دیکھیے اس میں ایک یہ بھی غیر ضروری کی بات، مگر اب لوگ جو ہے اس پر بھی بڑی اہمیت دیتے ہیں. اس میں کیا لکھا ہے؟ مگر جو شخص رسول کی مخالفت پر کمر بستہ ہو اور اہل ایمان کی روش کے سوا کسی اور روش پر چلے، درحالے کہ اس پر راہ راست واضح ہو چکی ہو، تو اس کو ہم اسی طرف چلائیں گے جدھر وہ خود پھر گیا،
اور اسے جہنم میں جھونکیں گے جو بدترین جائے قرار ہے۔ اچھا، اب اس میں یہ کیا کہا گیا؟ مثال کے طور پر اب رسول کی جو باتیں ہیں، اب ظاہر بات ہے رسول کی باتوں کو ہماری پوری دنیا کے مسلمان یہ جو ہے کیا کہتے ہیں، حدیث کا بھنڈار کیا ہے؟ رسول کی باتیں۔ اچھا، حدیث کے بھنڈار کو، رسول کی باتیں یہ مانتے بھی ہیں، منواتے بھی ہیں۔ اچھا، اب ایک شخص جو ہے جب یہ غور کرے کہ بھئی یہ حدیث کے بھنڈار کا قرآن سے کیا لینا دینا ہے؟ بھئی کوئی لینا دینا نہیں ہے، کوئی کنیکٹیوٹی اس میں، یعنی حدیث کا قرآن سے کوئی کنیکشن نہیں ہے۔ یہ سوچ کر ظاہر بات ہے جس زمانے میں سب سے پہلے، یعنی میں اپنے حلقے میں یا اپنے گھر میں جب میں نے حدیث کے پورے ذخیرے پر تنقیدی جو ہے میں نظر ڈالا اور اس کا تنقیدی جائزہ لیا، تو میں اس نتیجے پہ پہنچا تھا کہ بھئی جو ہے میں اس حدیث کے ذخیرے کو آخر کیوں مانوں؟ کیونکہ میں قرآن کا طالب علم تھا۔ میں نے جب قرآن پر جو ہے گہری نظر سے دیکھا قرآن کو، تو میں نے پایا کہ قرآن مجھے کہیں بھی کسی حدیث کے ذخیرے کو ماننے کا حکم نہیں دے رہا۔ یہ میں کافی پرانی بات کر رہا ہوں۔ تو چونکہ مجھے اس بات کا حکم قرآن نہیں دے رہا، تو اس زمانے میں قرآن پر ایمان رکھتا تھا، میں اللہ پر ایمان رکھتا تھا۔ تو میں نے جب دیکھا کہ جب اللہ نے اپنی کتاب میں حدیث کو ماننے کا مجھے حکم نہیں دیا ہے، تو پھر میں اپنے آپ سے سوال کرنے لگا کہ بھی آخر میں اس کو کیوں مان رہا ہوں، میں حدیث کے جو ہے بھنڈار کو آخر کیوں مان رہا ہوں۔ تو پھر میں نے ایک دن ایسا آیا کہ میں نے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں، میں نہیں مانوں گا اس کو۔ تو یہ اس طرح کا فیصلہ کرنے کے کچھ عرصے بعد کسی طرح سے یہ بات میرے گھر والوں کو پتہ چل گئی، میرے والد صاحب کو، میری بہنوں کو، اس طرح سے۔ اب ایک گھر میں وبال کھڑا ہو گیا، کہنے لگے جو ہے تم کس طرح سے تم بھٹک گئے ہو، تم کن لوگوں کا مطالعہ کر رہے ہو، تم کن لوگوں کے لٹریچر کو تم پڑھ رہے ہو، تم غلط لوگوں کے یا گمراہ لوگوں کے لٹریچر کو پڑھنے کی وجہ سے تمہارا ذہن خراب ہو گیا ہے، اس لیے تم بھٹک گئے ہو۔ اب میرے گھر کے سبھی لوگوں نے یعنی مجھ پر یہ فیصلہ لگا دیا۔ تو اچھا، یہ فیصلہ کیوں ان کا تھا؟ انہوں نے جو ہے، اچھا میں جب اپنے دلائل پیش کرتا تو میرے دلیل کی کاٹ میں، میرے دلیل کی توڑ میں میرے گھر والوں کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ ظاہر بات ہے کہ جو ہے میں باقاعدہ مدرسے کا پڑھا ہوا ہوں، میں جن باتوں کو جس انداز سے بول سکتا تھا، میرے گھر والے میرے سوالوں کا جواب نہیں دے سکتے تھے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ بجائے مجھ سے بحث کرنے کے، انہوں نے ان کے ملاؤں سے جو ہے رابطہ کیا۔ کہنے لگے کہ آج جو ہے دیکھیں کہ ایک شخص، میرا نام نہیں لیا انہوں نے، کہ ایک شخص ہے جو اس کی سوچ ایسی ہے، اس طرح کی ایسی باتیں ہیں، تو اب اس شخص کو ہم کیا جواب دینا؟ تو ان کے ملاؤں نے قرآن کی اس آیت کا حوالہ دیا۔ اس آیت میں کیا لکھا ہے دیکھیے، اب اس میں کیا لکھا ہے، اور جو رسول اللہ کی مخالفت پر تل گیا اس کے بعد کہ اس پر ہدایت واضح ہو چکی اور وہ اہل ایمان کے راستے کے سوا کوئی دوسرا راستہ اختیار کر لے، تو ہم بھی اس کو اسی طرف پھیر دیتے ہیں جس طرف اس نے خود رخ اختیار کر لیا ہو، اور ہم اسے پہنچائیں گے جہنم میں، اور وہ جہنم بہت بری جگہ، بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ حالانکہ دیکھیے اس میں ایکچول ٹیکسٹ میں یہ بات نہیں آ رہی۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس میں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ کا لفظ آیا ہے، جو رسول سے کیا کرے، یعنی اس کے ساتھ اختلاف کرے۔ ارے بھائی، سب سے پہلی بات تو یہ کہ میں رسول سے اختلاف کہاں کر رہا تھا اس وقت؟ میں تو حدیث کے بھنڈار سے اختلاف کر رہا تھا بھائی، رسول سے میرا کوئی اختلاف نہیں تھا نا۔ ٹیکنیکلی یا پھر جو ہے علمی طور پر میں یہ بات ان لوگوں کے سامنے کر چکا تھا کہ حدیث کا بھنڈار، اس میں سے کوئی ایک بھی حدیث، دنیا میں کوئی ایک بھی حدیث ایسی نہیں ہے جس کو آپ قول رسول کہہ سکیں، ایک بھی حدیث نہیں ہے۔ تو ایسی صورت میں اب آپ لوگ جو مجھ پر الزام لگا رہے ہو کہ میں رسول سے جو ہے مطلب مخالفت کر رہا ہوں، ارے بھائی حالانکہ وہ زمانے میں رسول سے مخالفت نہیں کر رہا تھا، نہیں، اصل میں وہ آپ کو رسول بھی نہیں کرے، محمد سے مخالفت کی بات کر رہے، جبکہ یہاں محمد نہیں ہے۔ پہلی بات تو محمد بھی نہیں ہے، دوسری بات اس میں رسول سے میری مخالفت بھی نہیں تھی نا بھائی۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قرآن جو ہے جیسا کچھ کہہ رہا ہے میں اس کو ایز اٹ از لے رہا تھا۔ اب ان کے اپنے جو من گھڑت عقیدے ہیں، انہوں نے حدیث کے بھنڈار کو قرآن سے جوڑ کر جو عقیدہ جو ہے گھڑا ہے، وہ عقیدہ مجھ پر جو ہے مطلب تھوپنا چاہتے تھے۔
میں نے کہا کہ بھائی آپ کا جو ہے گھڑا ہوا عقیدہ میرے سر پہ کیوں تھوپ رہے ہو بھائی؟ آپ کا عقیدہ آپ کو مبارک، میں آپ کے جو ہے اس عقیدے کو یا پھر جو ہے حدیث کے بھنڈار کو میں ماننے والا نہیں ہوں، کیونکہ قرآن نے یہ حدیث کے بھنڈار کو ماننے کا مجھے حکم نہیں دیا ہے، جبکہ میں رسول سے کوئی مخالفت نہیں کر رہا ہوں۔ لیکن اب دیکھیے ان لوگوں کا الزام دیکھیے مجھ پر، ان کا الزام یہ تھا کہ میں رسول سے مخالفت کر رہا ہوں۔ وہ کیسے بھائی؟ تو ان کے عقیدے کے مطابق میں حدیث کو جو ہے سے اختلاف کرتا ہوں تو میں گویا کہ میں رسول سے اختلاف کر رہا ہوں۔ دیکھیے اس میں حدیث سے اختلاف کی بات نہیں ہو رہی، اس میں رسول سے اختلاف کی بات ہو رہی ہے۔ ظاہر بات ہے میں رسول سے اختلاف نہیں کر رہا تھا۔ اور پھر یہ کہنا کہ اس پر جو ہے ایک بات واضح ہو گئی، ارے بھائی مجھ پر یہ بات واضح مجھ پر تو ہوئی تھی نا، آپ پر نہیں ہوئی نا۔ مجھ پر ایک بات واضح ہو گئی ہے کہ حدیث کا بھنڈار کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بات مجھ پر واضح ہو گئی تھی، اسی لیے تو میں نے اس بھنڈار کا جو ہے میں انکار کر گیا۔ یہ حدیث کے بھنڈار کا انکار کرنا اصل میں میرے اور میرے بیوی بچوں کے بیچ میں دراڑ پیدا کر گیا، اور آخرکار ان سب لوگوں نے محض حدیث کے انکار کرنے کی بنیاد پر مجھ سے جو ہے پوری طرح سے بائیکاٹ کر لیا۔ اب آپ سوچیے، اور یہ اس زمانے کی بات ہے جس وقت میں ابھی قرآن کو مانتا تھا، اللہ پر میرا ایمان تھا، میں اسلام کو جو ہے ایک اللہ کا دین سمجھتا تھا۔ میں اس زمانے کی بات کر رہا ہوں، میں آج کی زمانے کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ میں آج تقریباً جو ہے 6 ساڑھے 6 7 سال پرانی بات کر رہا ہوں، 7 سال پرانی بات۔ تو یہ حال ہے یار، یعنی مسلمانوں نے اپنے من مرضی کے عقیدے گھڑے، اور وہ ان کے عقیدوں کے مطابق دنیا کو جو ہے چاہتے ہیں کہ جو ہے وہ ان کے عقیدوں کے مطابق جو ہے دنیا چلے۔ تو اس میں بھی یہی بات ہے کہ مسلمانوں کے طریقے وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جو مومنوں کا جو طریقہ ہے، جو مومنوں کا جو راستہ ہے، اس سے ہٹ کر، ارے بھائی میرے نزدیک مومنوں کا راستہ کیا ہے؟ جو قرآن کا راستہ ہے، کیونکہ قرآن نے مومنوں کو کیا حکم دیا ہے؟ اللہ کی جو ہے اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ کا رسول جو ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ محمد کی اطاعت کرو کا جو ہے حکم نہیں دیا گیا، اور پھر حدیث کی اطاعت کرو کا حکم قرآن نہیں دیتا ہے۔ تو چلیے جناب، ہندی والے بابا کیا کہہ رہے ہیں؟ جو ویکتی اپنے اوپر مارگدرشن اجاگر ہو جانے کے پشچات رسول کا ویرودھ کرے اور ایمان والوں کی راہ کے سوا دوسری راہ کا انوسرن کرے تو ہم اسے وہی پھیر دیں گے جدھر پھرا ہے، اور اسے نرک میں جھونک دیں گے، تتھا وہ بہت برا ستھان ہے۔ اس میں ایک فوٹ نوٹ بھی دی ہے انہوں نے، ہندی والوں نے۔ ایمان والوں سے ابھیپرائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ساتھی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے بھی۔ اس کے بعد آیت نمبر 116، اب اس میں یہ کہا گیا، دیکھیے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا مبینا۔ یہ آیت جو ہے بہت مشہور آیت ہے، جس میں شرک کے بارے میں جو ہے کہا گیا ہے۔ جی، شرک کے بارے میں یہ آیت کیا کہتی ہے؟ اللہ کے ہاں بس شرک ہی کی بخشش نہیں ہوگی، اس کے سوا اور دوسرے سب گناہ معاف ہو سکتے ہیں جسے وہ جو ہے معاف کرنا چاہے۔ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا وہ تو گمراہی میں بہت دور نکل گیا۔ اچھا، یہ بات ہی اتنی بے تکی اور اتنی بھونڈی ہے، جب آپ غور کریں کہ جو ہے جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا۔ اچھا، یہ بات بالکل ایسی ہے کہ میں یہ کہوں کہ جس کسی نے ہمالیہ پربت کے ساتھ ایک چیونٹی کو شریک ٹھہرایا، یہ شاید ہو سکتا اس سے بھی بڑی بات ہوگی، کیونکہ جسے اللہ کہا گیا ہے وہ ساری کائنات کا خالق ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اللہ کائنات سے بھی بڑا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ آپ تھوڑا سا امیجن کریں کہ اس پوری کائنات کے سامنے ہماری زمین کی کیا حیثیت ہے، اور پوری زمین کے سامنے ایک انسان اگر مان لو کسی کو شریک کر رہا ہے ان کے عقیدے کے مطابق،
کسی مورتی کی پوجا کر رہا ہے یا پھر سمجھ رہا ہے کہ جو ہے اس مورتی میں کوئی تو ہے جو ہے اس کے لیے وہ کانسنٹریٹ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کا اپنا جو بھی عقیدہ ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ یہ شرک کیسے ہو گیا بھائی، کیسے ہو گیا؟ کچھ سمجھ آتی ہے آپ کو بات؟ کہیں عقل آپ کی کام کر رہی ہے؟ میں یہ اور اللہ کو بھی اس مورتی سے خوف زدہ ہونے اور ڈرنے کی ضرورت نہیں، وہ مورتی اب آپ تو ان کی دیکھیے، برابری کر ہی نہیں پا رہے. اب آپ مزے کی بات دیکھیے، یا پھر میں یہ کہوں کہ دنیا کے جو 7 سمندر ہیں ہمالیہ پربت سے بھی زیادہ بڑے ہیں نا بھائی، ہمالیہ پربت سے کہیں زیادہ بڑے تو سمندر ہیں. اب اگر میں یہ ایگزامپل دوں کہ کسی نے 7 سمندروں کے حجم کے برابر جو ہے جو سمندر ہے، 7 سمندر، اس میں ایک چونٹی کو شریک کر لیا، شرک کر دیا. اچھا شرک کر دیا نا، اچھا چلو شرک کر دیا. اچھا اس کے بعد اب یہ 7 سمندروں کو جو ہے طیش آ گیا، ہاں جو ہے تو نے میرے ساتھ چونٹی کو شریک کر دیا، تو پکڑو جی جو ہے داروغہ زندان، اس کو پکڑو، اس کو جو ہے لے آ کے اس کو جو ہے جہنم میں جھونکو، اس کو تلو بھنو کاٹو پھرو. سمجھو اللہ میاں تپے ہوئے ہیں غصے میں. کوئی بات کوئی سمجھ میں آ رہی بات؟ یعنی 7 سمندر کو اس بات پر غصہ ہے کہ کسی نے کیا کیا، اس کے ساتھ ایک چونٹی کو بھی اس میں ملا لیا. کوئی تک ہے اس میں؟ جی ہندی والے بابا کیا کہہ رہے ہیں؟ کاپی رائٹ والے یا یہ ڈپلیکیٹ سامان بنانے والے بھی اتنا ناراض نہیں ہوتے ان کی کمپنی کا سامان اگر اتنے ناراض کہ بھئی ہر گناہ معاف ہو جائے گا لیکن یہ معاف نہیں ہوگا بھائی، یہ بہت بڑا گناہ ہے. یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ اگر کسی نے کسی کا جو ہے مال کھایا، کسی کا ریپ کر دیا، کسی کا قتل کر دیا، کسی کو دھوکہ دے دیا، کسی کو لوٹ لیا، کہیں ڈاکہ ڈال دیا، یہ سب معاف ہو جائیں گے، سب معاف ہو جائیں گے. لیکن کسی نے 7 سمندر کے مقابلے میں ایک چونٹی کو اس کے برابر کھڑا کر دیا. اچھا میں حیران ہی ہوں، اس کے برابر یہ چونٹی 7 سمندروں کے سامنے چونٹی کہاں کھڑی ہوگی یار؟ ذرا سوچو، ذرا سوچ کے بتاؤ میرے کو. کوئی تو کچھ سمجھ میں آ رہا؟ چوٹی کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ انہوں کیوں چڑ گئے اتنا، میں نے کیا کری بول گئے. حالانکہ میں یہ 7 سمندر کے سامنے چونٹی کی جو ایگزامپل دے رہا ہوں، یہ ایگزامپل بھی بہت چھوٹی ہے. اللہ کے بارے میں عقیدہ تو یہ ہے کہ یہ پوری کائنات سے بھی بڑا ہے، اور پھر دوسری طرف یہ کہیں یہ اللہ کا جو ہے کہ کتاب میں یہ لکھا ہے کہ وہ یہ ایسے شرک کرنے والے پر جو ہے اس کو معاف نہیں کرے گا، اس کے لیے تو بہت بالکل آگ بگولا ہو جائے گا. اچھا اس نے میرے ساتھ شریک کیا ہے تو اب میں کیا کروں گا، میں جو ہے اس کو جہنم میں جو ہے اس کو ایسا جھونکوں گا، اندر تلوں گا، بھنوں گا، اس کو کاٹوں گا، پیٹوں گا. خذوه فغلوه ثم الجحیم صلوه ثم فی سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلکوه. اس کو کیا کرو، اس کو زنجیروں سے پکڑو، اس کو کھینچو، اس کے جو ہے ایک یعنی اس کا کیا ہے، ایک ہاتھ کے جو ہے ایک گز کے جو ہے مطلب وہ ہوتے ہیں جس سے پکڑ کے کھینچا جاتا ہے، اس سے اس کو کھینچو، اس کو لے جاؤ جو ہے جہنم میں ڈالو، اور اس کو جو ہے اس کو بھونو جس طرح سے کباب کو بھونا جاتا ہے. ایسے الفاظ آئے ہیں قرآن میں ایسے الفاظ آئے ہیں. خذوه فغلوه ثم الجحیم صلوه ثم فی سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلکوه انه كان لا يؤمن بالله العظیم. کیوں ایسا کیوں کرو؟ کیونکہ وہ اللہ پر جو ہے یعنی وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا. دیکھیں اس کی سزا دیکھو، آپ اس کا جرم دیکھو. پہلے اس کا جرم یہ ہے کہ وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا. انه كان لا يؤمن بالله العظیم. اتنے بڑے اللہ پر وہ ایمان نہیں رکھتا تھا. اچھا ایمان نہیں رکھتا تو کیا کرنا ہے؟ اس کو بھی اس طرح سے یہ سزا دینا ہے. سوچئے ذرا سزا، قرآن کی سزائیں دیکھیں آپ. یعنی قرآن میں جتنی بھی بھیانک خطرناک ترین جو سزائیں جو ہے جو ذکر ہوئی ہے نا، کس کے لیے ہیں؟ کسی ہٹلر جیسے قاتل کے لیے نہیں ہے،
کسی خطرناک ڈاکو کے لیے نہیں ہے, کسی جو ہے وہ جو ہے زینب یا آصفہ کے ریپسٹ جیسے کسی شخص کے لیے نہیں ہے. نہیں, اس کے لیے کوئی سزا نہیں ہے, کوئی سزا نہیں ہے. سزا کس کے لیے ہے؟ جو اللہ کے پر ایمان نہیں رکھتا, جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتا ہے. دنیا پورے قرآن میں ہولناک ترین سزائیں ایسے لوگوں کے لیے, ایسے لوگوں کے لیے. سوچنے کی بات ہے نا. جی یہ ہندی والے کہہ رہے ہیں, اس کی فٹ نوٹ لے لیے سچ والا جی, اردو والی. اردو والی فٹ نوٹ یہ کہہ رہے ہیں مودودی صاحب, اس رکوع میں اوپر کے سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے ارشاد ہوا ہے کہ اپنی جاہلیت کے طیش میں آ کر یہ شخص جس راہ کی طرف گیا ہے وہ کیسی راہ ہے, اور صالحین کے گروہ سے الگ ہو کر جن لوگوں کا ساتھ اس نے اختیار کیا وہ کیسے لوگ ہیں. اچھا اب دیکھیے کہ یہاں پر اس سے اوپر والی آیت میں جو بات کہی گئی ہے, اس کے اوپر والی آیت میں جو کہا گیا ہے کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ, اس کے فوری بعد یہ شرک کی بات ہو رہی ہے. گویا کہ رسول سے جو ہے اختلاف کرنے والا, وہ اس کے فوری بعد جو سیکنڈ آیت آ رہی ہے, نیکسٹ آیت, وہ اس میں شرک کی بات ہو رہی ہے. تو دراصل وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ رسول سے اختلاف کرنے والا, یعنی مطلب حدیث کے بھنڈار کو نہیں ماننے والا, اس کا تعلق اس کے قریب قریب جو ہے شرک کرنے والے کے قریب ہو گیا. یہ بھی انڈیا کے کانٹیسٹ میں دکھ رہی ہے آیت. ظاہر بات ہے جی, مشرکوں کے ساتھ رہ کے آپ لوگ مشرکوں جیسا راستہ اختیار کر لیے, مشرکوں جیسا راستہ اختیار کر رہے ہیں. حالانکہ مجھے بتائی کہ وہ پہلی والی آیت کا اس آیت سے کیا کنیکشن ہے. مگر اب ہمارے ملا کیا ہے, کچھ نہ کچھ کر کے, نہیں مطلب دیکھیں ملا کی ساری کوشش ہے. دیکھیں آپ ایک بات یاد رکھیے, دنیا کا کوئی بھی ملا کبھی بھی قرآن کے اوپر زیادہ زور نہیں دے گا. اس کا سارا زور یہ ہوگا کہ سامنے والے سے حدیث کو منوائے. ابھی آپ دیکھ لینا یہ بات, ہر ملا کی کوشش یہ ہوگی کہ وہ کسی نہ کسی طرح سے مومن کو اس بات پر راضی کروائے, مجبور کرے کہ وہ حدیث کو مانے, حدیث کو منوائے, ضروری ہے. تو یہ جب جو ہے جس وقت ہمارے گھر میں خانہ جنگی چل رہی تھی یہ حدیث کو لے کر, وہ ایک عجیب دور تھا, 7-8 سال 9 سال پرانی بات کر رہا ہوں میں. تو اس دور میں مسئلہ یہ ہوتا تھا کہ اب وہ جتنے بھی علماء ہمارے والد صاحب کے ساتھ یا پھر ہماری بہنوں کا جو ہے وہ کچھ علماء سے وہ کچھ ان سے درس و تدریس کا سلسلہ جاری تھا, تو ان کے ہاں یہ جاتے تھے اور میری ایک ایک بات, کیونکہ میں فیس بک پر جو ہے اس وقت حدیث کے بارے میں کھل کر لکھتا تھا, تو میری ساری باتیں وہ وہاں سے کاپی کرتے اور ان علماء کو دکھاتے کہ یار جو ہے دیکھیں یہ شخص جو ہے وہ اچھا یعنی ان علماء نے پوچھا تھا مجھ سے کہ بھئی یہ شخص ہے کون ہے آخر. تو آخرکار پتہ چلا کہ یہ ہمارے اپنے جو ہے گھر والے ہیں, یعنی مطلب ہمارے بھائی ہیں یا ہمارے شوہر ہیں, جو بھی ہماری بیوی نے بہنوں نے کہا. تو اب وہ جو ملا تھے, جو علماء ہیں, تو وہ لوگ بھی پریشان ہو گئے. اچھا میرے سے دو بدو بات کر کے جو ہے مجھے کنونس کرنے کی ان کے اندر جو ہے وہ ہمت نہیں رہی. شروع میں 1-2-3 جو ہے میٹنگ ضرور ہوئی, جب انہوں نے میرے تیور دیکھے, اور میں تو جو ہے سیدھا ڈائریکٹ قرآن پہ بات کر رہا ہوں, اور ان کے پاس قرآن پہ جو ہے دلیل دینے کے بعد میں میری توڑ میں کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس. تو اب وہ انہوں نے دیکھا کہ اب ان کی اگر بحث مجھ سے ہوگی اور میں جو ہے ان کو قرآن پر اٹکا دوں گا اور قرآن سے آگے بڑھ کر حدیث پر جو ہے وہ نہیں آ سکیں گے, تو اب ظاہر بات ہے ہمارے خاندان, ہمارے گھر والوں کے سامنے ان کی حیثیت کم ہو جائے گی نا بھائی. تو اس لیے انہوں نے کیا کیا, نہیں بھائی ہم جو ہے ان سے بات نہیں کریں گے. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہہ دیا ہمارے پورے گھر والوں کو کہ اب اس شخص سے تم رشتہ ناتا توڑ لو, کیونکہ پہلی بات تو یہ شخص کافر ہو چکا ہے, کیونکہ یہ شخص جو ہے نماز کا انکار کر رہا ہے اور جو ہے روزے کا انکار کر رہا ہے. تو ظاہر بات ہے جو نماز کا انکار کرنے والا وہ تو جو ہے سیدھا سیدھا کافر ہو گیا. تو اب کافر کے ساتھ تعلق رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ تم لوگ ایک اجنبی کے ساتھ تعلق رکھ رہے ہو, جو کہ باقاعدہ بہت بڑا گناہ ہے. تو یہ کہہ کر ان ملاؤں نے ہمارے گھر والوں کو مجھ سے دور کر دیا. یہ سچویشن ہے. تو چلیے جناب 1 گھنٹہ ہو گیا ہے,
جی یہ جی ہندی والے کہہ رہے ہیں، ہندی والے بابا کیا کہہ رہے ہیں؟ نسندے اللہ اسے کشما نہیں کرے گا کہ اس کا ساجی بنایا جائے، اور اس کے سوا جسے چاہے گا کشما کر دے گا، تتھا جو اللہ کا ساجی بناتا ہے وہ دراصل کپت میں بہت دور چلا گیا ہے۔ پت میں اب بہت یہ دور چلا گیا، کیا فٹ بات نوٹ ہے میں یار۔ کیا بولتے، انڈیا کا تو نہیں بولتے، ارتھات شرک مشرن واد اکشم میں پاپ ہے۔ اچھا، مشرن واد، شرک مشرن واد، اکشم میں پاپ ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ ایک 7 سمندر کے سامنے ایک شخص جو ہے چونٹی کا بھی نام لے لیا، تو اب 7 سمندر کو جو ہے غصہ آ گیا، وہ ابل رہا ہے، 7 سمندر ابل رہے ہیں۔ کیا بات ہے یار، کیا قرآن، کیا لاجک ہے، ذرا دیکھیں لاجک، دیکھیں آپ، قرآن کی لاجک دیکھیں آپ۔ اور پھر قرآن کو پڑھنے والا، قرآن پر ایمان رکھنے والا، وہ بھی ایگزیکٹلی قرآن کے جیسا ہو جاتا۔ یہ بات یاد رکھیے آپ، قرآن پر ایمان رکھنے والا، اس کی سوچ، اس کی جو ہے منطق، اس کی پورے کا پورا جو ہے نا، وہ قرآن کے جیسی ہو جاتا، جیسا قرآن ہے وہ بھی ویسی ہو جاتا، ویسی ہو جاتا۔ یہ کچھ سمجھے؟ یہ سپر چیٹ ہے سچ والا جی، جی ٹھیک ہے۔ یہ ایکس مسلم نسیم جی کا 2 سوئس فرینک کا سپر چیٹ ہے۔ سچ والا جی، عبد الحمید جی آداب اور نمستے جی، نمستے نسیم جی۔ گرگٹ جی کہتے ہیں سچ والا جی آپ کی کتاب ہندی میں بھی لکھنا نویدن ہے۔ جی بھائی۔ جی ایم جی کا $5 کا سپر چیٹ ہے۔ آدرنیہ سچ والا جی، پیارے عبد الحمید بھائی پرنام۔ جی آئیم جی پرنام آپ کو۔ جی جیتے رہیے۔ آئیم جی کا پھر سے $5 کا سپر چیٹ ہے۔ آدرنیہ سچ والا جی، روز ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ جی آپ کا بھی شکریہ شکریہ ہماری آئیم جی۔ بہن، بہت بہت شکریہ۔ سلویا جی کا $2 کا سپر چیٹ ہے۔ درس قرآن از اے گریٹ پروجیکٹ۔ جی ہاں میرے بھائی، بات صحیح ہے، یہ واقعی بہت بڑا پروجیکٹ ہے، اور میں بار بار ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارے دیش واسی اس درس قرآن والے پروجیکٹ سے ضرور جڑیں، اس کو ہلکا نہ لیں، یہ بہت امپورٹنٹ چیز جو ہے میں ان کو بتا رہا ہوں۔ جی وویک اگروال جی کا $100 کا سپر اسٹیکر ہے۔ جی سر سپر چیٹ ہو گئے۔ جی سبھی جناب، درشکوں کا اب ہم بہت اجازت شکریہ۔ چاہتے ہیں۔ جی بہت بہت شکریہ، جی کل آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی، کل پھر لائیو اسٹریم میں بھی ہم آئیں گے، تو کل تک کے لیے ہم جی آپ سے جو ہے ودا چاہتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ، اپنا خیال جی رکھیے آپ۔ شبہ خیر، گڈ نائٹ، جی خدا حافظ۔